पुराने वक्तों की बात है। शहर बसरा में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ निहायत तंग दस्ती की जिंदगी बसर कर रहा था। मकान के नाम पर मिट्टी का उसका एक छोटा सा घर था जिसे मोहल्ले वाले तंजन कब्र नुमा घर कहते थे। हारून सारा दिन मेहनत मजदूरी करता मगर फिर भी उसके हालात में कोई बदलाव न आया। गुर्बत उसकी रग रग में रच बस गई थी। चेहरे पर परेशानी की झुर्रियां और हाथों में सख्त मजदूरी के निशान थे। उन्हें कभी खाना मुयस्सर होता और कभी फांकों में दिन गुजारना पड़ते। उसकी बीवी भी उसकी गुर्बत से तंग आ चुकी थी और वो हर वक्त हारून को कोसती ही रहती थी कि अगर तुम कोई ढंग का काम कर रहे होते तो आज हमारे ये हालात न होते। हारून अपनी बीवी को बहुत समझाता कि हालात बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह जब चाहे किसी के हालात बदल सकता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों पर कोई तवज्जो न देती। एक दिन हारून किसी जगह पर मजदूरी कर रहा था कि अचानक ऊपर से एक ईंट गिरी और हारून बुरी तरह से जख्मी हो गया। हारून वहां पर चीखने लगा। दूसरे मजदूरों ने हारून को गिरा हुआ देखा तो उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उन्होंने हारून को उठा तो लिया लेकिन वो चलने फिरने से कासर था। वो हारून को एक तबीब के पास ले गए। तबीब ने हारून का मुआयना किया और उसे कहने लगा कि तुम्हारी टांग टूट चुकी है और अब महीनों तक तुम कोई काम नहीं कर सकते। हारून पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर की रोजी रोटी का जरिया वो वाहिद खुद था और वो ही बेकार हो चुका था। हारून के दोस्तों ने उसे घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर जब हारून की बीवी ने उसकी ये हालत देखी तो वो उस पर बरस पड़ी और उसे कहने लगी, तुम देखकर काम नहीं कर सकते थे और वैसे भी तुम हाड़ हराम हो चुके हो। घर में बैठे रहने का बहाना तलाश कर रहे थे। तुम अगर यूं ही घर में बैठे रहे तो हम कहाँ जाएंगे। हारून के छोटे छोटे बच्चे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो इस कदर गरीब था कि उसे कोई कर्ज भी नहीं देता था क्योंकि आसपास के लोग ये सोचते थे कि जो हारून को पैसे देगा वो अपने पैसों को भूल जाए, वो कभी भी उसके पैसे नहीं लौटा पाएगा। गाँव में हारून का कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता था। मजबूरन हारून ने अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर दिया और उसने भीख मांगने का फैसला किया। वो हारून जो बहुत खुददार था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था और मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अब वो अपनी लाठी के सहारे शहर के बाजारों में सवाल करता फिरने लगा। वो सारा दिन शहर के एक चौराहे पर बैठा रहता और आने जाने वालों से सवाल करता। कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसे कुछ न कुछ दे दिया करते थे और वो शाम को अपने घर वापस लौट आता था। वो अल्लाह से बहुत दुआ करता था कि ऐ अल्लाह उसके हालात बदल दे। शायद अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसके हालात बदलने का फैसला कर लिया था। हारून सारी रात इबादत करता और जब उसे नींद आती तो उसे एक अजीब सा ख्वाब आता कि जैसे वो उड़ रहा है और कोई उसे बार बार कहता कि ऐ अल्लाह के बंदे तबरेज़ जाओ, तबरेज़ का सफ़र करो। पहले दिन उसे ये ख्वाब आया तो उसने ख्वाब को नज़रअंदाज किया और उसे अपने जहन से झटक दिया। जब अगली रात का वक्त हुआ और वो इबादत करके सो गया और फिर उसे वही ख्वाब आया और कोई उससे कहने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे तबरेज़ जाओ। अगले दिन फिर उसे जब यही ख्वाब आया तो उसने अपने ख्वाब का जिक्र अपनी बीवी से किया। उसकी बीवी तैश में आ गई और उसकी बीवी कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम हम सबको भूखा प्यासा छोड़कर तबरेज़ जाना चाहते हो। तुम्हारी तो टांग भी टूटी है, तुम वहाँ कैसे जाओगे? तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है जो अपने ख्वाब के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ कहो कि तुम जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हो और हमें भूखा प्यासा छोड़कर जाना चाहते हो। बीवी की बात सुनकर हारून खामोश हो गया। वो जानता था कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं है और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो इतना लंबा सफ़र तय कर सके। लेकिन ख्वाब की आवाज़ दिन ब दिन उसके दिलो दिमाग पर हैवी होती हुई जा रही थी। अब तो उसकी ये हालत हो चुकी थी कि उसे दिन में भी तबरेज़ जाने के ख्याल आने लगे थे। एक दिन वो बैठा भीख मांग रहा था कि एक बूढ़ा बुजुर्ग उसके पास आया और उसे कहने लगा कि बेटा तुम तबरेज़ क्यों नहीं जा रहे? बुजुर्ग की ये बात सुनकर हारून चौंक गया और वो बुजुर्ग से कहने लगा, बाबा जी ये ख्वाब मुझे अक्सर आता रहता है और आप भी मुझे तबरेज़ जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तबरेज़ कैसे जाऊं? मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं हूं। जिस पर वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा तुम पक्का इरादा तो करो, खुदा तुम्हें खुद ही ले जाएगा। शायद वहां जाकर तुम्हारी किस्मत बदल जाए और इस गदागरी जैसे पेशे से तुम्हारी जान छूट जाए। बुजुर्ग वहां से चला गया। बुजुर्ग के जाने के बाद हारून परेशान हो गया और ये सोचने लगा कि ये बुजुर्ग कौन था और कहाँ से आया था और ज़रूर तबरेज़ जाने के पीछे कोई ना कोई राज है और इसीलिए उसे बार बार तबरेज़ जाने का ख्वाब आता रहता है। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से उस बुजुर्ग के बारे में कोई जिक्र न किया क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी बीवी उल्टा उसे डांटेगी और 100 तरह की बातें करेगी। दिन यूं ही गुजरते रहे और उसे वही ख्वाब आता रहा।
ایک دن جب وہ بازار کے چوراہے پر بیٹھا تھا اور آنے جانے والے لوگوں سے بھیک کا سوال کر رہا تھا تو اس کے سامنے سے ایک اجنبی شخص گزرا۔ ہارون نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جس پر وہ شخص کہنے لگا، معاف کرنا اے گداگر، میرے پاس عراقی دینار نہیں ہے، میں تو خود ایک مسافر ہوں۔ جس پر ہارون نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ہارون نے اس سے سوال کیا، اے مسافر تم کہاں سے آئے ہو؟ جس پر اس مسافر نے جواب دیا، میں ایران کے شہر تبریز سے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہارون کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تم واقعی تبریز سے آئے ہو؟ جس پر وہ شخص کہنے لگا، ارے ہاں، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ جس پر ہارون کہنے لگا، ٹھیک ہے تم مجھے بھیک نہ دو، لیکن بتاؤ کیا تم مجھے اپنے ساتھ تبریز لے چلو گے؟ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تم بس مجھے تبریز لے چلو۔ جس پر مسافر نے حیرانی سے ہارون کی طرف دیکھا اور ہارون سے کہنے لگا، تم اس حالت میں تبریز جاؤ گے؟ تمہاری تو ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ جس پر ہارون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ کئی دنوں سے مجھے ایک خواب آ رہا ہے اور شاید اللہ نے تمہیں میرے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مسافر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، لیکن ابھی بازار میں مجھے کچھ کام ہے، تب تک تمہیں جو تیاری کرنی ہے تم کر لو۔ جس پر ہارون کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر آئیں، میں آپ کو یہیں پر ملوں گا۔ جس پر وہ شخص بازار کی طرف نکل گیا۔ ہارون نے کیا تیاری کرنی تھی؟ اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے بس وہ پیسے اپنے گھر کسی کے ہاتھ بھجوا دیے اور سخت گرمی میں وہاں بیٹھا اس شخص کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص بازار سے چلتا ہوا آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ہارون کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ وہ شخص ہارون کو دیکھ کر کہنے لگا، اب اس بازار سے ایک قافلہ تبریز کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تم ایک گھوڑے پر سوار ہو جانا۔ ہارون نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر دو لوگوں نے پکڑ کر اسے ایک گھوڑے پر سوار کیا اور وہ تبریز کی طرف چل پڑے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد وہ تبریز جا پہنچے۔ تبریز کے بازار میں پہنچ کر انہوں نے ہارون کو ایک بازار میں بٹھا دیا۔ ہارون نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہیں پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ ہارون کے لیے ہر لمحہ ایک نئی آزمائش تھی، اس کی درد کرتی ہوئی ٹانگ، اجنبی راستے، زبان کی رکاوٹ، لیکن اس کے دل میں ایک ہی یقین تھا کہ تبریز میں ہی اس کی قسمت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہارون تھکن سے چور تھا، اس کا سوال کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا، مگر پیٹ کی بھوک سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے ایک دو راہگیروں سے کچھ مانگا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ پھر اچانک ایک سخت آواز آئی، تم یہاں کے رہائشی نہیں لگتے، تم نہیں جانتے کہ بازار میں بھیک مانگنا جرم ہے، چلو کتوال کے پاس۔ دو سپاہی ہارون کو پکڑ کر شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی ایک باوقار، سنجیدہ اور عقلمند شخص تھا۔ قاضی نے اسے غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ جس پر ہارون نے اسے بتایا کہ وہ بغداد سے آیا ہے۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ تم تبریز کیوں آئے ہو؟ جس پر ہارون نے نظریں جھکائی اور آہستہ سے کہنے لگا، مجھے ایک خواب آیا تھا اور یہ خواب مجھے کئی بار آیا تھا، جس میں ایک اجنبی آواز مجھے یہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے تبریز جاؤ۔ بس یہی آواز مجھے تبریز کھینچ لائی۔ قاضی کی عدالت میں بیٹھے سبھی لوگ کہکہا لگا کر ہنسنے لگے، جیسے وہ کسی دیوانے کی بات سن رہے ہوں۔ قاضی نے سب کو خاموش کروا دیا اور پھر کہنے لگا، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ یقیناً تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے اور تمہاری بیوی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ تم انہیں بتائے بغیر یہاں پر آ گئے ہو۔ تم ایک ٹانگ سے معذور بھی ہو، تم سب کچھ چھوڑ کر ایک خواب کے پیچھے تبریز آ پہنچے ہو۔ صرف ایک خواب کے پیچھے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو خوابوں پر یقین رکھتا ہو۔ ایسے میں مجھے بھی ایک خواب آتا ہے اور کئی بار آتا ہے۔ کوئی انجانی سی آواز کہتی ہے کہ بغداد کے ایک محلے میں مٹی کا ایک قبر نما گھر ہے اور اس مکان کے کمرے کے نیچے خزانہ دفن ہے، تم وہاں جاؤ اور وہ خزانہ نکال لو۔ لیکن میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں کہ اپنی بھری ہوئی عدالت چھوڑ کر بغداد چلا جاؤں اور وہاں جا کر قبر نما مکان کو ڈھونڈتا پھروں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ تو میرا ہی گھر ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو تم معذور ہو، اس لیے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا، تمہیں واپس جانے کا کرایہ دے دیتا ہوں، تم کچھ ریال لو اور آج ہی کسی قافلے کے ساتھ واپس بغداد چلے جاؤ۔ اگر دوبارہ تم بازار میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے تو قید میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ہارون نے نہ سر ہلایا اور نہ کوئی جواب دیا۔ ہارون نے قاضی کا شکریہ ادا کیا اور ریال لے کر شہر سے باہر کی طرف جانے والے راستے کی طرف نکل پڑا۔ اس راستے سے ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ہارون نے قافلے کے سردار سے کہا،
کہ وہ اسے بغداد چھوڑ دے، جس پر سردار کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں بغداد چھوڑ دوں گا اگر تمہارے پاس پیسے ہوں۔ ہارون نے اس کی طرف ریال بڑھائے، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور ہارون سے کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اس کے دل میں چمکتا ہوا ایک یقین تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی اس کی قسمت تبریز سے جڑی تھی، اور کیا واقعی اس کے گھر کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ کافی دنوں کے بعد وہ بغداد پہنچا۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں پہنچا تو اس کی بیوی اپنے دروازے پر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ہارون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی شکوے باقی تھے۔ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اور اب واپس کیوں آئے ہو؟ تم جہاں گئے تھے تمہیں وہیں پر مر جانا چاہیے تھا۔ ہارون نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں فرش کی مٹی جہاں پر قدرے نرم تھی وہ وہیں پر رک گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے اپنے کپڑوں کی گرہڑی سے ایک چھوٹا سا تیشہ نکالا جو اسے تبریز سے واپسی پر کسی نے بھیک میں دیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور سب سو چکے تھے۔ پھر ہارون نے آہستہ آہستہ مٹی کھودنا شروع کر دی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے زمین کے اندر سے کوئی صدا دے رہا ہو۔ کافی گھنٹوں کے بعد زمین کی سطح کافی نیچے ہو چکی تھی۔ اچانک تیسے کی دھار کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ہارون نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی۔ ایک زنگ آلود لوہے کا ایک ڈھکن دکھائی دیا۔ وہ اور زور سے کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بڑا سا ایک پرانا سا صندوق ظاہر ہوا، جسے دیکھ کر اس کا سانس رکنے لگا۔ دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ اس نے آہستہ سے صندوق کا ڈھکن کھولا، جس کے اندر سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں موجود تھی اور قیمتی ہیرے جواہرات موجود تھے۔ یہ خزانہ وہاں پر دفن تھا۔ ہارون وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے خواب جھوٹے نہیں تھے۔ اس نے صندوق پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ ہارون کی بیوی کمرے میں آئی اور کھدی ہوئی زمین دیکھ کر غصے سے چلانے لگی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم کیسی عجیب حرکتیں کرتے ہو؟ کبھی تم خواب کا ذکر کرتے ہو اور کبھی ہمیں چھوڑ کر کہیں پر غائب ہو جاتے ہو، اور اب تم نے گھر میں مٹی کھود ڈالی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ہارون نے صندوق سے کپڑا ہٹایا، جسے دیکھ کر اس کی بیوی دم بخود رہ گئی۔ پھر اس نے صندوق کا ڈھکن اوپر کیا، جسے دیکھ کر اس کی بیوی حیران رہ گئی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ جس پر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا اب تو تم ضرور پوچھو گی۔ پھر ہارون نے اپنی بیوی سے بتایا کہ یہ سب اس کے خوابوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے تبریز کا خواب سچ ثابت ہوا۔ پھر ہارون نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنایا، جسے سن کر ہارون کی بیوی بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے ہارون سے معافی بھی مانگی۔ کچھ ہی دنوں میں ہارون کے حالات بدلنے لگے۔ اس نے مٹی کا گھر گروا کر اینٹوں کا ایک خوبصورت مکان بنوایا۔ دروازوں پر قیمتی پردے، صحن میں فوارہ اور بیوی کے ہاتھوں میں قیمتی کنگن آ گئے۔ ان کے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ اب وہی محلہ جو ہارون کو قبر نما مکان والا فقیر کہہ کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اس سے عزت سے سلام کرنے لگے۔ ہارون نے خزانے سے نہ صرف اپنے حالات بدلے، بلکہ اس نے بہت سے غریبوں کی مدد بھی کی، اور بہت سے ایسے غریب جن کے گھر میں 2 وقت چولہا نہیں جلتا تھا، وہ ان کے گھر پر بھی کھانا اور راشن دینے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انسان پر مشکلات وقتی ہوتی ہیں، لیکن ان پر صبر کرنے والا انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہارون کو خواب کے ذریعے جو خزانہ ملا، وہ دراصل اس کی نیکی، صبر اور سچائی کا صلہ تھا۔ اس نے بہت صبر کیا اور کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس نے اللہ پر یقین رکھا اور اسی یقین کی بدولت اس کے حالات بدل گئے اور اس کے خواب سچے ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔